रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। जिसमें शामिल तमाम अफराद का अज़्म है कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं। अदबी, समाजी और तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखने वाले कुवैत की नामवर शख्सियात से मुलाकात। कुवैत में होने वाली उर्दू अदब की महफिलों की एक झलक और बहुत बहुत कुछ जो आप सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के मेहमान में। सामईन करम, बहुत सारे लम्हे चुराने के लिए अब्दुल्ला अब्बासी, रज़िया अशरफ और बरकत खान यहाँ मौजूद है। कुछ शख्सियत ऐसी होती है जिनसे बात करने के लिए दिल चाहता है और बहुत देर तक बातें करने का दिल चाहता है। उन्हीं शख्सियत में से एक हमारे पास नफीस फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। लोग कह रहे थे कि नफीस फातिमा बहुत संजीदा सी खातून है, आहिस्ता आहिस्ता और संभल के बात करनी पड़ेगी। सामईन करम, मोहतात का दामन मैं भी अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि रज़िया अशरफ उनसे वो सवाल जरूर करें जो वो पूछना चाहती हैं, मगर वो सबसे पहले बहुत प्यार से, अकीदत से और एहतराम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान और शुक्र। तो सामईन करम, आपको बताते चले, रियासत हुसैन साहब ने कहा था कि आप अच्छा बोलती हैं और मुस्कुराती हुई बहुत अच्छा है। तो साल में कितने 3-4 दफा क्या निकलती होंगी आपके? 2 बार? ये तो आप इन्हीं से पूछ लीजिए वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। तो क्या पूछना चाहेंगे रज़िया अशरफ जी? मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप किस चीज में स्पेशलाइज्ड हैं? मैंने ग्रेजुएशन किया है फाइन आर्ट्स में और फिर मैंने मास्टर्स किया हिस्ट्री में जी, और एमफिल किया है मैंने हिस्ट्री में। अच्छा। तो अभी क्या कर रही हैं आजकल? मेरी फील्ड ये थी, मगर मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे जो डेवलप हुआ जी, वो मैं इस्लामियात में मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा और मैं उसी तरफ ज्यादा तवज्जो करने लगी और वही सब पढ़ने लगी और ज्यादा उसी में मुझे मजा आने लगा। और धीरे धीरे इस तरह से जो है मेरा ये एक तरह से एक दूसरा सफर शुरू हुआ। और फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने वो मौका मुझे फराहम किया कि मैं उस बात को दूसरों तक पहुंचा सकूं। जी बिल्कुल। और फिर मैं यहाँ डीपीएस में एज इस्लामिक टीचर यहाँ पे जॉब करने लगी। अच्छा। हाँ, और उसमें मुझे बहुत मजा आता है और बहुत अच्छा लगता है और दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो आपने अपना पढ़ाई का सिलसिला कहाँ शुरू किया? मेरा पढ़ाई का सिलसिला एक्चुअली मेरे फादर जो थे वो ट्रांसफरेबल जॉब में थे ओएनजीसी में, तो हम लोग पहले देहरादून में थे, थोड़े दिन हम लोगों ने वहाँ, फिर ज्यादातर पढ़ाई मेरी सूबा गुजरात में बड़ौदा में हुई है और वहीं से मैंने यूनिवर्सिटी से वहाँ से अपना फाइन आर्ट्स वगैरह किया और सारी बाकी पढ़ाई वहीं हुई मेरी। यानी कि आपका बचपन वहीं गुजरा बड़ौदा में, पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं है। जी। तो कहने का मकसद है कि बचपन लड़कपन सब आपने गुजार दिया। कितने बहन भाई थे आपके? बुरी बिछड़ी यादों में? हाँ, हम सब 4 भाई बहन हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और हाँ, अल्लाह ताला ने एक बहुत सहल, बहुत पुरसुकून, बड़ी पुरमसरत जिंदगी दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी हम लोग कुवैत में हैं क्योंकि इनकी सर्विस है यहाँ पे और हमें यहाँ पे तकरीबन 16-17 साल हो गए हैं यहाँ पे। जी। तो पहले बच्चे छोटे थे तो मैं जॉब नहीं करती थी, बच्चों के ऊपर तवज्जो दी और उसके बाद फिर जब वो चले गए तो मैं खाली हो गई थी और मेरा टाइम था मेरे पास और मैंने फिर। अभी क्या सोचती, क्या रह गया? कोई गोल था आपके जहन में जो रह गया? नहीं, मैं बहुत सिंपल सी खातून हूँ, मुझे कोई ऐसे बहुत ज्यादा मैंने बताया ना आपको कि मेरा रुझान जो है रूहानी उस तरफ ज्यादा है और मैं मुतमईन रहती हूँ, मेरे पास जो है उससे
الحمدللہ رب العالمین. بچپن آپ کا کیسا گزرا؟ بہت شرارتی تھی یا ہمیشہ سے ہی اتنی سادگی اور اتنی؟ ہاں شاید میں ہمیشہ سے ہی مجھے سوچنا، اکیلے رہنا، سوچنا، یہ سب مجھے بہت پسند تھا شروع سے ہی. صحیح. جی. تو اتنے سارے بھائی بہنوں کے ماشاءاللہ اتنے، یعنی 4 بھائی بہنوں کے ساتھ آپ خاموش رہ لیا کرتی تھی یعنی؟ نہیں، خاموش نہیں رہتی تھی، اور ابھی بھی میں خاموش نہیں رہتی ہوں. جی. ایسا لگا کہ آپ جی نہیں مجھے لگا کہ کم گو ہیں آپ. ہاں کم گو ہوں میں، بہت زیادہ تو نہیں بولتی ہوں، مگر خاموش بھی نہیں رہتی ہوں. صحیح. تو اگر میں یہ کہوں کہ جیسے آپ کے بھائی بہن کا کوئی ہاتھ ہو آپ کے پڑھانے کے سلسلے میں، یعنی کہ آپ کو جو گول تھا اس کو سیٹ کرنے میں آپ کے بھائی بہنوں نے کچھ مدد کی ہو، یا آپ کے پیرنٹس نے کتنی مدد کی، یہ آپ کچھ بتائیں. پیرنٹس نے تو آف کورس بہت مدد کی ہے، ظاہر سی بات ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کی سرپرستی میں سب کچھ ہوا ہے. اور بھائی بہن تو یہ تھا کہ بہت زیادہ فرق نہیں تھا، ہم عمر تھے تقریباً، تو سب اپنے اپنے کاموں میں بہت بزی رہتے تھے. تو آپ اسلامک پڑھاتی ہیں ڈی پی ایس میں؟ جی. تو اسلامک میں آپ کون سے اسٹینڈرڈ کو لیتی ہیں، کون سی کلاس پڑھاتی ہیں؟ فی الحال تو میں 6th 7th 8th 9th IG 1 اور IG 2 لیتی ہوں، جو کہ 9th اور 10th کے اچھا مانا جاتا ہے. جی. تو اب آپ جو سلیبس ہے اس سے سیٹسفائیڈ ہیں، یا آپ چاہتی ہیں کہ اس میں کچھ اور بھی انٹروڈیوس کیا جائے؟ نہیں، سلیبس بہت اچھا ہے ایکچولی. کیمسٹری سے جو سلیبس ہے وہ بہت اچھا ہے. جی. اور ایسے ٹھیک ہے، اور بیچ میں جو کچھ سمجھانا ہوتا ہے بچوں کو اپنے مطالعے کے طور پہ، تو وہ سمجھاتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ صحیح دین ان تک پہنچے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو آپ کے پاس اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، جو آپ کے طالب علم ہیں، جی. تو کیا یہ ان کی جو پرورش ہو رہی ہے وہ صحیح ہو رہی ہے؟ یعنی کہ صرف ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صرف اسکول پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہاں پہ کیا پڑھایا جا رہا ہے اس کو لے کے چلیں، یا پھر آپ کیا کہنا چاہیں گی، ان کے پیرنٹس سے کچھ کہنا چاہیں گی کہ وہ ان کا کیا رول ہونا چاہیے، ان کے پیرنٹس کا کیا رول ہونا چاہیے بچوں کی پرورش میں اور ان کو آگے بڑھانے میں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ معاشرے میں مطلب ہر انسان ایک جیسا تو نہیں ہوتا ہے نا. اس کو گرو کرنے میں معاشرے کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، اس کے پیرنٹس کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. وہ جہاں رہ رہا ہے، جس شہر میں رہ رہا ہے، جس ملک میں رہ رہا ہے، سب چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. بالکل. تو اس طرح سے کلاس میں ہر بچہ ایک سا نہیں ہوتا ہے، سب بچے بہت الگ الگ ہوتے ہیں. جی. جو جس معاشرے میں پرورش پا رہا ہے اسی حساب سے ہوتا ہے. یہاں جیسے کویت میں جو لوگ رہتے ہیں تو زیادہ تر، کیونکہ یہاں پہ یہ اسلامک ملک ہے اور اس چیز کو فروغ دیا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو بہت اچھا کر رہے ہیں اور پیرنٹس بہت کیئر کرتے ہیں ان کی. صحیح. اور اس دین کے معاملے میں میں نہیں سوچا کرتی تھی کہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں اتنے لوگ مجھ سے ملنے آئیں گے، کیونکہ ایک زمانہ یہ تھا کہ لوگ اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے. یا تو ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ چیزیں بدل رہی ہیں. تو اب بہت آتے ہیں، بہت لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا کے ساتھ دین بہت ضروری ہے. اب یہ لوگوں کو لگنے لگا ہے. جی. تو اس طرح سے بہت سارے پیرنٹس آتے ہیں، اور کچھ ہیں جن کی توجہ نہیں ہے. تو جب بچے جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں، جب وہ اس طرح کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جو وہ دنیا جو اور سلیبس ہے اس میں بھی بہت اچھے ہیں، جو دین کا ہے اس میں بھی بہت اچھے ہیں، جی، تو بہرحال وہ تھوڑا سا تو متاثر ہوتے ہیں ان سے. تو ہو سکتا ہے پیرنٹس اتنا نہ کریں، مگر دھیرے دھیرے ان کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے پھر. بالکل. تو آپ کیا چاہیں گی کہ کیا جو نیو جنریشن ہے ان کے لیے کیا کیا جائے؟ چاہیں گے یہی ہم کہ جیسے ہم لوگوں نے بہت مطلب دین تو پڑھا رہے ہیں، ان کو بیسک جو ہو رہا ہے وہ دین کا بتا رہے ہیں، صحیح ہو گیا. مگر ان کو ایک انٹرسٹنگ وے میں، جیسے کہ ایک تو جتنے ہمارے صحابہ اکرام ہیں ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم بتایا جاتا ہے. جی. وہ ہم لوگ نہیں بتا پاتے ہیں. حدیثوں کے بارے میں حدیثیں زیادہ نہیں پڑھائی جاتی جتنی کی پڑھانی چاہیے، کیونکہ وہ تو روز مرہ کی زندگی کیسے گزارنی ہے آپ کو وہ ہے نا. تو وہ اتنا ایک لیسن ہوتا ہے، مگر یہ کام پیرنٹس گھر پہ بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. آج کل اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے علم آپ کے گھروں میں پہنچ چکا ہے. بالکل. مگر ہم اس کے ساتھ کتنا وقت گزارنا چاہتے ہیں، کتنا اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اوپر ہے. صحیح. اب بچے تو ظاہر سی بات ان کا ذہن ایسا ہے کہ وہ دوسری طرف ڈائیورٹ ہوں گے ہی. وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کو گیم مل جائے، ان کو یہ سب مل جائے تو وہ اس میں زیادہ، مگر یہ تو ماں باپ کا بھی کام ہے. اور اگر ٹیچر جتنا کر سکتی ہے، بھئی آدھے گھنٹے کا پیریڈ ہے اس میں جو بھی ملا ہو گیا، مگر پیرنٹس کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح سے تو بچوں کے ذہن ویسے ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو جلدی سمجھ لیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا سوشل میڈیا کا بھی کوئی رول ہے نیو جنریشن کو آگے بڑھانے میں، یا اسلامک سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں اس کو آسان کرنے میں، یا اور مشکل کر رہے ہیں؟ ہاں، اور مشکل ہی کر رہے ہیں میرے خیال سے، تو کیونکہ یہ تو ایک کارنر میں ہی ایک چیز ہے جو ابھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں.
بقیہ تو دیکھا جائے تو بچے زیادہ تر وقت تو دوسری چیزوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. سوشل میڈیا صرف بچوں ہی کے اوپر تو اثر نہیں کر رہا ہے، بڑوں کے اوپر بھی کر رہا ہے. مائیں بھی تو بہت بزی ہو گئی ہیں اس کے ساتھ، صرف بچے ہی تو بزی نہیں ہوئے، بڑے بھی بزی ہو گئے، تو اتنا وقت ہی نہیں نکال پاتے کہ وہ اپنے بچوں کو وقت دے پائیں. تو پورا کا پورا جیسے یہ ہے کہ مطلب سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا وجود کیا ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. تو جب تک ہم اپنے علماء مشائخ کو نہیں پڑھیں گے، بالکل، تب تک اس کو جاننا، جب تک اپنا قرآن کو صحیح سے نہیں پڑھیں گے، سمجھیں گے نہیں. قرآن صرف اس لیے نہیں کہ آپ اس کو میمورائز کر لیں. قرآن دل میں اتر جانے کا مطلب ہے کہ آپ کی سوچ بدل جائے، آپ کو اس کو سوچنے کا نظریہ، آپ کا پرسپیکٹو وہ الگ ہو. صحیح. تو وہ ہے قرآن کا دل میں اتر جانا. تو جب وہ نظریہ بدل جائے گا، سوچ بدل جائے گی، تو زندگی خود بخود بدل جائے گی. صحیح. ہاں، تو جیسے میں یہاں پہ اب آپ کا اقبال کا ایک کچھ اشعار ہیں وہ کوٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ سنیے، دیکھیے آپ کو مزہ آئے گا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. تو آج کل کے انسان کی کیا ترجیح ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ترجیح کس کو دے رہا ہے، اپنے آپ کو پہچان نہیں پایا، اپنی خودی کو نہیں پہچان پایا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا سمجھا رہے ہیں کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، صحیح بات ہے، صلب ترائب سے پیدا کیا گیا ہے، فلوئڈ سے پیدا کیا گیا. تو ہم کہاں سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے حقیر ہیں. صحیح. جس دن ہم وہ سمجھ جائیں گے، اس دن اروگنس ہمارے اندر نہیں ہوگی نا، ایگوئزم ہمارے اندر نہیں ہوگا. جیسے رضیہ صاحب بھی ذکر کر رہی تھی اسی چیز کا کہ دین اسلام بچوں کے اندر ہم ڈھالنا چاہیں، دین اسلام کی اس ایک مخصوص پہلو کو، جی، جس کو کہتے ہیں ابتدائیہ، یعنی اگر ابتدائیہ سے ان کو ڈالنا چاہیں تو ہم کہاں سے شروع کریں گے ان کی، یعنی کہ 5 کلمے پڑھا کے، یہ سورہ فاتحہ سے لے کر ہم نے 4 کل پڑھا دیے ان کو. نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو خود کو پہچاننا ہے تو اپنے رب کو پہچانیے بے پہلے. شک، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی. تو اپنے رب کو جب ہم پہچانیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا ہے اور ہم کیا ہیں. تو وہ سادگی جب ماں باپ کے اندر ہوگی تو بچوں کے اندر کیوں نہیں آئے گی. صحیح ہوگی. جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے، اگر آپ کے ساتھ کوئی برا برتاؤ بھی کرتا ہے، آپ کو اتنا غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کے اندر تو بالکل بھی ایگو ہی نہیں ہے نا، تو آپ کو اتنا برا ہی نہیں لگے گا. صحیح، اچھی بات ہے. تو اس طرح سے اگر آدمی بدل جائے دھیرے دھیرے تو سوچ بدل جائے گی، تو سوسائٹی بدل جائے گی. جیسے آپ یہ سوچیں کہ آپ کے سامنے چند بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو صرف یہ سمجھانا چاہتی ہیں دین اسلام ہے کیا چیز، دین اسلام کیا ہے، ہمیں کیوں سمجھنا چاہیے، کیوں سیکھنا چاہیے، کیوں اس کی باریکیوں کو سمجھنا چاہیے. خاص طور پہ آپ نے انبیاء کا ذکر کیا، اصحاب کرام کا ذکر کیا، ان کے کن پہلوؤں پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے. جیسے آج کل سوشل میڈیا کی جہاں ذکر کر رہی تھی رضیہ صاحب، اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری کہانیوں کی شکل میں آئی ہوئی چیزیں. جی. اگر ہم وہ دیں بچوں کو تو اس سے کوئی فرق پڑے گا نہیں. ایکچولی بچوں کو ریزننگ سے سمجھانا چاہیے. میں اپنی کلاس میں بھی یہ کام کرتی ہوں. صحیح. جیسے کہ قرآن میں ان سین ورلڈ کا ذکر سین ورلڈ سے پہلے کیا گیا ہے. صحیح. تو ایک ورلڈ ہے جو ان سین ہے، جو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. صحیح. تو جیسے اگر آپ بچوں سے سوال کریں کہ اچھا ہم یہاں اس کلاس روم میں بیٹھے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ کیا کیا چیزیں جو آپ نہیں دیکھ سکتے اور یہاں موجود ہیں، وہ تو ایک دم سے وہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ایسی کیا چیز ہوتی ہے. کہتے ہیں نہیں ہم تو سب دیکھ رہے ہیں. نہیں، بہت ساری چیزیں جو آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. کیا ہیں وہ چیزیں؟ آپ کا بلڈ رن کر رہا ہے آپ کی وینس میں، کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا دل دھڑک رہا ہے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ صحیح. بہت ساری چیزیں. تو اسی طرح سے اس دنیا سے آگے بہت ساری چیزیں جو ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں، تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے. تو پھر ان سے جیسے میں پوچھتی ہوں کبھی کہ اچھا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ اس دنیا میں نہ آنا چاہتے تو کیا آپ کا اختیار تھا اس پہ؟ نہیں ہے. کیا مرنے کے اوپر کسی کا اختیار ہوتا ہے؟ نہیں. کیا اگر آپ چاہیں آپ پھر سے چھوٹے بچے بن جائیں تو آپ کا اختیار ہے اس پہ؟ نہیں ہے. تو کسی چیز پہ آپ کا اختیار نہیں ہے. کس پہ آپ کا اختیار ہے؟ آپ کا اختیار ہے کہ آپ اچھا راستہ چوز کر لیں یا برا راستہ چوز کر لیں. باٹم لائن بہت اچھی تھی. تو ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ صرف یہی ہے نا. تو اگر آپ کو اللہ پہ یقین ہے تو آپ کس راستے پہ چلنا پسند کریں گے پھر؟ تو بچے کو اس طرح سے سمجھانا چاہیے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ میرا وجود کیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے اور میرا ٹارگٹ کیا ہے، مجھے کیا اچیو کرنا ہے زندگی میں. جنت اگر آپ کا ٹارگٹ ہے کہ مجھے جنت چاہیے تو اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا اس دنیا میں. صحیح بات. بے شک. اس طرح سے جب بچوں کو ریزننگ کے ساتھ دھیرے دھیرے سمجھاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت پھر انٹرسٹ لیتے ہیں پھر اس چیز میں، کیونکہ آج کل سائنس کا دور ہے، اسی کے ذریعے سے آپ کو ان کو سمجھانا ہوگا. صحیح بات. آج کے بچے کہانیوں اور قصوں سے اتنا نہیں سیکھیں گے. وہ ازواجی زندگی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ ماشاءاللہ 27 سال ہو چکے. ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ سے اپنے ریاست بھائی آپ کے ساتھ ہی ہیں. جی. تو یہ سفر کیسا تھا آپ کا؟
الحمدللہ بہت خوشگوار. کیسے لگے آپ کو یہ پوری 27 سال تک؟ الحمدللہ 27 سال مجھے 7 سال جیسے لگتے ہیں. کیونکہ ابھی میں ریاست بھائی سے بہت ساری باتیں کرنے والا ہوں. جی ہاں. یعنی کہ آپ نے پوری زندگی میں کیسا پایا آپ؟ الحمدللہ. الحمدللہ میں سب کچھ آ گیا ماشاء اللہ. ریاست بھائی آ جائیں. ریاست بھائی کیا سوچتے ہیں آپ؟ اتنا لمبا سفر، ایک شریک حیات جن کو زندگی بھر کا شریک بنایا آپ نے، کیسا سفر رہا؟ نہیں الحمدللہ بہت سہانا سفر رہا ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ لگتا ہی نہیں کہ اتنا طویل عرصہ ساتھ رہتے رہتے گزر گیا ہے. اور اس میں کریڈٹ انہی کو جاتا ہے کیونکہ صبر و تحمل انہی میں. میں تو مزاج سے جو ہے تھوڑا سا جلد باز واقع ہوا ہوں اور اشتعال پسند واقع ہوا ہوں. یعنی انہوں نے صبر کیا، آپ نے صبر نہیں کیا؟ زیادہ نہیں کیا. رشد بھائی کہاں کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں زندگی میں، کیا کھویا کیا پایا؟ زندگی میں شریک حیات کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جی جی. دیکھیے الحمدللہ خدا کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ کھونے والا تو مجھے آج تک احساس نہیں ہوا ہے. صحیح. اللہ نے بہتر سے بہتر ہی مواقع. جی الحمدللہ. میں نے تعلیم میری علی گڑھ سے ہوئی. میں نے جی جی ایم ایس سی اور ایم فل میں نے جیولوجی میں کیا وہاں پہ، علم طبقات الارض میں. جی تو پھر اس کے بعد پھر میرا آئل اینڈ نیچرل گیس کمیشن جو نیشنل آئل کمپنی ہے انڈیا کی، پھر وہاں پر میرا تقرر ہو گیا اور ماشاءاللہ اس میں بھی 17-18 سال میں نے وہاں پر سرو کیا. ماشاءاللہ. پھر پچھلے 17 سال سے میں کویت آئل کمپنی میں کام کر رہا ہوں. نکل رہا ہے تیل؟ جی الحمدللہ. آپ نکالتے تو نکلتا ہے نا؟ اللہ نکالتا ہے تو نکلتا ہے. اللہ نے تو ذخیرہ کیا ہوا ہے. جی جی. مطلب ہم لوگ معاونت ہے اس میں، بس اسی حد تک ہے. مگر تیل نکالنے میں ماہر ہو گئے، کہنے کا مقصد آسان الحمدللہ. تو آپ کیا سوچتے کہ کوئی گول رہ گیا؟ ابھی تو وہاں گول تو بہت سارے ہیں. اگر دیکھیے آپ، جیسے اب ہم لوگ کے جو 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہوتے. اب تو فی الحال گول وہی ہے. وہی فی الحال. ہاں جی الحمدللہ اپنی زندگی سے ہم لوگ بہت مطمئن ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. جی تو دونوں بیٹے ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی وہ کینیڈا میں ہیں اور اپنا گریجویشن وغیرہ کر کے دونوں جاب میں ہیں. ابھی کہ ان کی آگے کی زندگی کے لیے بس وہی ہم لوگوں کا. وہ صحیح بات ہے. وہ ابا جی کہا کرتے تھے کہ بیٹا اپنی اولاد کو کچھ دو یا نہ دو، اچھی تربیت اور تعلیم دے دینا، باقی گھر مکان اور یہ بلڈنگیں وہ خود بنا لیں گے. جی جی مجھے فرمایا آپ نے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے دونوں بچے اس گول پہ آپ کے پورے اتریں گے؟ ہاں نہیں الحمدللہ. الحمدللہ ہم سے زیادہ بلکہ اس میں بچوں کا اور ان کی ماں کی تربیت کا بہت اس میں رول ہے. اور الحمدللہ جیسے ہم لوگوں نے پلان کیا تھا اسی حساب سے چل رہا ہے. دعا کیجئے کہ آگے بھی اس میں. نام کیا ہے؟ برکت ہو. بڑے بیٹے کا نام عاطف ہے اور وہ بھی میری ہی طرح جیولوجسٹ ہیں وہ بھی. ماشاءاللہ بھائی. جی. اور جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ عاقب ہیں، وہ انہوں نے آئی ٹی میں کیا ہے، وہ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میں کام. ماشاءاللہ. تو یہ دونوں بچے کویت میں ہی آپ کے ساتھ ہیں؟ جی یہ لوگ، ان کی پیدائش تو دہرادون میں ہی ہوئی. پھر ہم لوگ کے ساتھ یہ لوگ 17 سال پہلے کویت میں آ گئے. یہاں سے انہوں نے ڈی پی ایس سے ہی اپنے اسکولنگ مکمل کی. اس کے بعد پھر یہ لوگ کینیڈا چلے گئے تھے. ابھی کینیڈا میں ہی؟ ابھی وہیں پر ہیں. جی. تو کینیڈا جاتے رہتے ہوں گے آپ بھی؟ جی ابھی ہم لوگ 2 ہفتے پہلے ہی لوٹے. آب و ہوا چینج کرنے کے لیے؟ جی یہ تھا کہ ایک عرصہ ہو گیا تھا کہ ہم لوگ بھی مصروف تھے، وہ بھی مصروف تھے. تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ عید اور بقرعید میں سے دونوں میں سے کم از کم ایک پوری فیملی ساتھ ہو جائے. صحیح ہو گیا. بہت اچھا ہے. بہت اچھی بات ہے. اور ایک موقع پہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے پاس چلے جائیں. زیادہ کون بولتا ہے؟ وہ بولتی ہیں آپ بولتے ہیں؟ گھر میں تو یہی بولتی ہیں تو اور باہر میں بولتا ہوں. یہ ہم لوگوں نے طے کیا ہوا ہے. سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو سیاست سے ہمارا آج کا وقت تو ختم ہوا جاتا ہے، مگر بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے باتیں کرنا. اور آخر میں چلتے چلتے پیار سے، عقیدت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میں دینا چاہتی ہوں آج کل کے نوجوانوں کو یہ کہ ایک شعر کے انداز میں بولتی. عطا کیجیے. جی. یہ میرے تاباں سے کوئی کہہ دے، اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. خود چمکنا سکھا رہا ہوں. واہ 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 واہ. اور کیا کہیں گے پیغام میں؟ پوری دنیا میں جا رہا ہے اس وقت آپ کا پیغام، کینیڈا تک پہنچے گا. بس یہی کہ آج کل دین اور دنیا دونوں لے کے ساتھ میں چلیں اور ترقی کریں. ضرور سب کچھ کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے احکامات ہیں اس کے ساتھ. بے شک بے شک. جی ریاست میں کیا پیغام دیں گے؟ آج کے دور میں جو اسٹرائف آپ دیکھ رہے ہیں، جو لگتا ہے کہ ہم لوگ کا دین تقریباً روزانہ ہی ٹیسٹ ہو رہا ہے، تو بس اس میں وہی ہے کہ سب لوگوں سے یہی امید کرتا ہوں کہ مسلمان خاص طور پہ کہ ضبط و تحمل سے کام لیں. اور جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ
ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اس محبتوں کا پیغام سامعین کرام اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. اگلی جمعرات کو پھر حاضر ہوں. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی آپ سن رہے تھے خطبات پروگرام. آج کے مہمان ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان.